सूरह तौबा से बिस्मिल्लाह क्यों हटाई गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, कुरान करीम की 114 सूरतों में 90 नंबर पर आने वाली सूरह तौबा अपने आगाज़, अपने मिजाज और अपने नुज़ूल के एतबार से पूरी दुनिया के लिए एक हैरान कुन मौजू बनी हुई है। ये वो कुरान मजीद की वाहिद सूरत है जिसके आगाज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी जाती। ये एक ऐसा फैक्ट है जिस पर जहां दुनिया भर के मुसलमान रिसर्च करते दिखाई देते हैं, मौजूदा दौर में गैर मुस्लिम स्कॉलर्स और मुस्तशरिकीन भी इस सूरत के सख्त मिजाज और मुनफरिद अंदाज को देखकर हैरान और परेशान नज़र आते हैं। आखिर इस एक सूरत में ऐसा क्या है जिसने सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर कर रखा है? इंटरनेट और इल्मी हलकों में सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला सवाल यही है कि जब कुरान मजीद की हर सूरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होती है तो सूरह तौबा से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को क्यों हटाया गया? क्या इसके पीछे कोई इलाही गज़ब था या कोई तारीखी मजबूरी? लेकिन बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती। बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि एक तरफ तो इस सूरत का नाम तौबा यानी माफ़ी रखा गया, लेकिन अहादीस और तारीख़ की किताबों में इसे सूरह बर्रात यानी मुकम्मल कता ताल्लुकी और बाइकाट का नाम क्यों दिया गया? एक ही सूरत के दो बिल्कुल उलट नाम, और इसका ये मुनफरिद आगाज़ अपने अंदर कौन से ऐसे मख्फी राज छुपाए हुए है जिनसे आम मुसलमान आज भी नावाकिफ़ हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम सूरह तौबा के हवाले से इंसानी जहन में उठने वाले उन तमाम सवालात, इसकी वजह तस्मिया और इन पोशीदा हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे जिन्हें समझे बग़ैर कुरान पाक के सियासी और अस्करी निज़ाम को समझना मुमकिन नहीं। हम सिर्फ सतही वजूहात पर बात नहीं करेंगे, बल्कि आपको लेकर चलेंगे 9वीं हिजरी के उस तपते हुए अरब सहरा में, जहाँ मदीना की इस्लामी रियासत मक्का के मुशरिकीन और अंदरूनी मुनाफिकीन को एक ऐसा अल्टीमेटम देने जा रही थी जिसने पूरे अरब का नक्शा बदल दिया। तो चलिए एक एक करके इन तारीखी कड़ियों को जोड़ते हैं और इस सच्चे वाक़े के पस मंज़र को कदम ब कदम एक किस्से की तरह समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस तारीखी सफ़र का आगाज़ 9वीं हिजरी के उस दौर से होता है जब फ़तह मक्का के अजीम वाक़े को गुजरे हुए तकरीबन 1 साल हो चुका था। अगरचा मक्का फ़तह हो चुका था, लेकिन पूरे अरब का निज़ाम ज़िंदगी अभी मुकम्मल तौर पर बदला नहीं था। उस वक्त मक्का के माहौल में एक अजीब तज़ाद पाया जाता था। एक तरफ वो मुखलिस मुसलमान थे जो मदीना मुनव्वरा से मक्का आकर खालिस इस्लामी तरीके से हज का इरादा रखते थे, तो दूसरी तरफ मक्का और उसके इर्द गिर्द के वो मुशरिकीन थे जो अब भी अपने आबाओ अजदाद की बुत परस्ती के तरीक़ों पर अड़े हुए थे। वो काबा की हुदूद में अपने बुतों की पूजा करते थे और जाहलियत की बदतरीन रस्मों पर अमल करते थे। बाज़ औक़ात बिल्कुल नंगे होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया करते थे। बज़ाहिर नज़र आने वाले इस अमन के पीछे दरअसल एक बहुत बड़ा तूफ़ान परवरिश पा रहा था, और वो तूफ़ान था मुशरिकीन की तरफ से अहद शिकनी यानी बार बार वादा खिलाफ़ी करने का तूफ़ान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत को अमन का गहवारा बनाने के लिए अरब के मुख्तलिफ मुशरिक कबीलों के साथ अमन के अलग अलग माहदे कर रखे थे। इनमें कुछ माहदे ऐसे थे जिनकी एक ख़ास मुद्दत मुकर्रर थी, और कुछ माहदे ऐसे थे जिनकी कोई टाइम लिमिट नहीं थी। इस्लाम का कानून ये था कि जब तक दूसरा फरीक अमन चाहे, मुसलमान कभी पहल नहीं करेंगे। लेकिन 9वीं हिजरी तक आते आते इन मुशरिक कबीलों ने मुसलमानों की नरमी को इनकी कमज़ोरी समझ लिया। इन्होंने रात के अंधेरों में मुसलमानों के हलीफ कबीलों पर हमले किए, पीठ पीछे मुनाफिकीन के साथ मिलकर मदीना को मिटाने की साजिशें की और खुल्लम खुल्ला इन माहिदों की धज्जियाँ उड़ा दी। इन्होंने सोचा कि सहरा की इन रेतली दीवारों के पीछे इनकी साजिशों को कोई देखने वाला नहीं। यहीं से हमारी वीडियो के सबसे बड़े सवाल का जवाब निकलता है। जब मुशरिकीन की तरफ से धोखादही और अहद शिकनी अपनी आखिरी हदों को पार कर गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गैरत को जला लाया।
اسلام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم امن کی سلامتی، رحمت اور محبت کا پیغام ہے، لیکن جو لوگ بار بار معصوم مسلمانوں کا خون بہا رہے ہوں، دھوکہ دے رہے ہوں اور امن کے ہر معاہدے کو پاؤں تلے روند رہے ہوں، تو وہ اللہ کی اس خاص رحمت کے حقدار نہیں رہ سکتے تھے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے ان دھوکے بازوں کے خلاف حتمی فیصلے کا اعلان کیا تو اس صورت کے آغاز میں رحمت کا وہ جملہ ہی ہٹا دیا گیا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب توبہ کی اس صورت میں رحمان اور رحیم کی نرمی نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان ظالموں کے لیے ایک کڑی عدالت لگنے والی ہے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نہ ہونا کوئی عام بات نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ عہد صحابہ سے ہی مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ سوال موجود تھا۔ اس راز سے پردہ تب اٹھا جب ہم اسلامی تاریخ کے عظیم مفسر اور چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تاریخی جواب کی طرف دیکھتے ہیں جو انہوں نے اس سورت کے بارے میں دیا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آخر کیوں اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی، تو انہوں نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو اس سورت کے پورے مزاج اور جلال کو واضح کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بسم اللہ امان ہے، جبکہ سورہ توبہ تلوار اور امن کے خاتمے کا اعلان لے کر نازل ہوئی، اس لیے اس میں امان یعنی بسم اللہ نازل نہیں کی گئی۔ جب کوئی بادشاہ کسی باغی کو اپنا آخری الٹیمیٹم یا وارننگ بھیجتا ہے تو وہ پیار اور محبت کے الفاظ سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس میں صرف اور صرف عدل اور سزا کا رعب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفر کے ان بڑے سرغناؤں کے خلاف جنگ اور برات کا یہ حتمی فیصلہ سنایا تو اس کے شروع سے رحمت کی اس مہر کو ہٹا دیا گیا، تاکہ دشمنوں کو معلوم ہو جائے کہ اب نرمی کا وقت ختم ہو چکا ہے اور حق و باطل کا آخری فیصلہ ہونے والا ہے۔ جہاں اس صورت کے آغاز میں بسم اللہ نہ ہونے کی ایک وجہ اللہ کا جلال اور تلوار کا اعلان ہے، وہیں اس کی دوسری علمی وجہ قرآن کریم کی صورتوں کی ترتیب اور جمع و تدوین سے جڑی ہوئی ہے۔ اس تاریخی راز سے پردہ تب اٹھتا ہے جب ہم مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ دیکھتے ہیں۔ جب قرآن کریم کے تمام حصوں کو ایک سرکاری نسخے کی شکل میں یکجا کیا جا رہا تھا تو صحابہ کے سامنے ایک بہت بڑی علمی الجھن آئی، جس کا تعلق سورہ توبہ اور اس سے پہلی سورہ یعنی سورہ انفال کے آپسی ربط سے تھا۔ دراصل سورہ انفال اور سورہ توبہ دونوں کے مضامین اور موضوعات ایک دوسرے سے اتنے زیادہ ملتے جلتے ہیں کہ ان دونوں کو ایک ہی سورت کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ سورہ انفال میں بھی غزوات، جنگی قوانین اور منافقین کا ذکر تھا، اور سورہ توبہ میں بھی انہی موضوعات کو آگے بڑھایا گیا۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے تک اس بات کی صراحت سامنے نہیں آئی تھی کہ یہ دونوں الگ الگ صورتیں ہیں یا ایک ہی صورت کے دو حصے ہیں، اس لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ اس نازک موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انتہائی حکیمانہ اور دور اندیش فیصلہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ مضمون کے لحاظ سے یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی گہری جڑی ہوئی ہیں کہ ان کے درمیان کوئی دوری محسوس نہیں ہوتی۔ کیونکہ پکی نشانی موجود نہیں تھی، اس لیے انہوں نے سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بالکل بعد رکھ دیا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں اس کے شروع میں بسم اللہ لکھنے کا الگ سے حکم نہیں دیا تھا، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا اور اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی۔ اس طرح یہ صورت پچھلی صورت سے بھی جڑ گئی اور اس کی ایک الگ پہچان بھی قائم رہی۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب کسی رکوع یا آیت کا نزول ہوتا تو آپ کاتب وحی کو بلا کر حکم دیتے کہ اسے فلاں صورت میں اور فلاں جگہ لکھا جائے۔ جہاں بھی کوئی نئی صورت نازل ہوتی تو اس سے پہلے اللہ کی جانب سے بسم اللہ بھی نازل ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نئی صورت سے پہلے بسم اللہ بھی لکھواتے۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ پہلی صورت ختم ہو گئی اور اب یہ نئی صورت شروع ہو رہی ہے۔ لیکن سورہ توبہ کے نزول کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ نہیں لکھوائی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت کے آغاز کے لیے بسم اللہ نازل ہی نہیں ہوئی۔
آپ نے کاتب وحی کو بلا کر بغیر بسم اللہ کے ہی سورہ توبہ کا آغاز فرمایا۔ قرآن کریم چونکہ نہایت احتیاط سے مرتب ہوا ہے، اس لیے یہ بالکل اسی طرح پڑھا گیا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا تھا، اور پھر یہ اسی طرح لکھا گیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی ہدایت کے مطابق اسے لکھنے کا حکم دیا۔ اس میں ذرا سی بھی اپنی مرضی کرنے کی گنجائش ہوتی تو کاتبان وحی اس میں بسم اللہ کا اضافہ کر دیتے، یا بعد میں مسلمانوں نے دور صدیقی اور دور عثمانی میں قرآن کریم مرتب کیا، اس وقت بسم اللہ لکھوا دی جاتی۔ لیکن وہ لوگ چونکہ ہر بات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے پابند تھے اور ان کا ہر کام اتباع رسول میں ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے بھی سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کا اضافہ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ قرآن کریم چونکہ آج تک اسی احتیاط کے ساتھ لکھا جا رہا ہے، اس لیے آج بھی آپ دنیا کے کسی مصحف میں سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں پائیں گے۔ حالانکہ لکھنے کے لیے یہ عقلی دلیل کافی تھی، لیکن اگر یہ صورت ایک الگ صورت ہے تو قرآن کریم کے اسلوب کے مطابق اس سے پہلے بسم اللہ ہونی چاہیے تھی، لیکن صحابہ کرام نے اس معاملے میں بھی عقل کی بجائے مکمل اتباع رسول کا ثبوت دیا۔ مصاحف عثمانی جنہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سرکاری طور پر مرتب کیا گیا اور پھر ایک ایک نسخہ مملکت اسلامیہ کے ہر بڑے شہر میں بھیج دیا گیا، ان میں سے غالباً 3 نسخے آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ہیں، بلکہ وہ تاریخی نسخہ بھی ترکی کے شہر استنبول میں موجود ہے، جس پر تلاوت کرتے ہوئے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ ان قدیم ترین نسخوں میں بھی سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی۔ یہ وہ عظیم الشان حقیقت ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو کس بے مثل احتیاط سے جمع کیا گیا اور اگلی نسلوں تک اسی طرح بالکل محفوظ منتقل کیا گیا۔ معزز دوستو، بسم اللہ نہ ہونے کی ان تمام مستند حقائق کو جاننے کے بعد اب ذرا اپنے ذہن کو واپس مکہ کے اسی تپتے ہوئے ماحول میں لے کر چلیے جہاں مشرکین کی مسلسل وعدہ خلافیوں کی وجہ سے امن کا وہ عارضی معاہدہ اب اپنے انجام کو پہنچ رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے مکہ کے ان عہد شکنوں کے خلاف اس سورہ توبہ کا آغاز ہی ان الفاظ سے فرمایا، برات من اللہ ورسولہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اب مشرکین سے کوئی تعلق نہیں رہا جنہوں نے وعدے توڑے تھے۔ لیکن اسلام چونکہ سراپا انصاف ہے، اس لیے اللہ نے انہیں اچانک سزا نہیں دی، بلکہ سورت کی اگلی ہی آیت میں انہیں پورے 4 مہینے کا ایک الٹیمیٹم دے دیا کہ اس دوران وہ جہاں چاہیں امن سے گھوم پھر لیں، لیکن 4 مہینے بعد قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہاں سے تاریخ کا وہ سب سے سحر انگیز اور حیرت سے بھرپور موڑ آتا ہے۔ مکہ میں حج کا مجمع لگا ہوا ہے، لاکھوں لوگ جمع ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں موجود ہیں۔ مکہ کے اس بھرے مجمع میں غضب الہی کا یہ پیغام اور یہ الٹیمیٹم سنانے کی ہمت کس میں تھی؟ وہ کون سی جرت مند شخصیت تھی جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خاص اونٹنی دے کر مکہ روانہ کیا تھا؟ آئیے بڑھتے ہیں تاریخ کے اگلے باب کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مکہ کی گلیوں میں اس تاریخی دن کیا ہوا تھا۔ 9ویں ہجری کے اس حج کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر حج بنا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی مدینہ سے مکہ روانہ کر دیا تھا۔ ابھی یہ قافلہ راستے میں ہی تھا کہ مدینہ منورہ میں سورہ توبہ کی یہ ابتدائی اور سخت آیات نازل ہوئیں۔ ان آیات کا مکہ میں جا کر کھلم کھلا اعلان کرنا کوئی معمولی کام نہیں تھا، یہ سیدھا موت کے کنویں میں کودنے کے مترادف تھا، کیونکہ وہاں مکہ کے وہ جنگجو اور مشرکین موجود تھے جن کے دل مسلمانوں کے خلاف نفرت سے بھرے ہوئے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں اپنی خاص اونٹنی جس کا نام عزبہ تھا عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، علی اپنی اونٹنی تیز بھگاؤ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو راستے میں ملو اور یہ آیات لے کر مکہ پہنچو۔ مکہ سے مدینہ کے راستے میں ایک جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو پا لیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص اونٹنی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو چونک گئے۔ انہوں نے پہلا سوال یہی پوچھا، اے علی، تم مکہ کے اس سفر میں امیر بن کر آئے ہو یا مامور یعنی ساتھی بن کر؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر جواب دیا، امیر آپ ہی ہیں، میں تو آپ کے تحت ایک قاصد بن کر آیا ہوں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص پیغام مکہ والوں تک پہنچا سکوں۔ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ عرب کا یہ اصول تھا کہ جب کوئی بڑا معاہدہ توڑنا یا بدلنا ہوتا تو وہ اعلان یا تو خود سربراہ کرتا تھا یا اس کے خاندان کا کوئی قریبی شخص۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بڑے مشن کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ ذوالحجہ کی 10 تاریخ مینا کا میدان، جہاں پورے عرب سے آئے ہوئے ہزاروں حاجی اور قبائل جمع تھے، فضا پر ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی۔ اسی لمحے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بلند مقام پر کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پڑھ کر سنانا شروع کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ توبہ کی ابتدائی آیات اور اعلان برات پوری قوت اور جلال کے ساتھ پڑھ کر سنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہیبت اور آواز مینا کی وادیوں اور پہاڑوں میں گونج رہی تھی اور پہاڑوں میں گونج اٹھی اور مجمع پر ایسی خاموشی چھا گئی کہ ہر شخص اس تاریخی اعلان کو غور سے سننے لگا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکے بعد دیگرے وہ عظیم اعلانات سنائے جنہوں نے پورے عرب کو ہلا کر رکھ دیا۔ پہلا اعلان، آج کے بعد کوئی مشرک جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسرا اعلان، اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا حج نہیں کرے گا۔ تیسرا اعلان، آج کے بعد کوئی شخص برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ جاہلیت کی یہ شرمناک رسم ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی۔ اور چوتھا سب سے بڑا الٹیمیٹم، جن مشرک قبائل نے مسلمانوں سے اپنے معاہدے توڑ دیے تھے یا جو مسلسل عہد شکنی اور دشمنی پر قائم تھے، انہیں صرف 4 ماہ کی مہلت دی گئی۔ اس دوران اگر وہ اپنی عہد شکنی اور جنگی رویے سے باز آ جاتے تو ان کے لیے امن کا راستہ موجود تھا، لیکن اگر وہ بدستور اپنے ظلم، دشمنی اور معاہدہ شکنی پر قائم رہتے تو 4 ماہ کی مہلت ختم ہونے کے بعد اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بری الذمہ ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ایسے معاہدہ شکن مشرکین کے خلاف قتال کریں، البتہ وہ توبہ نہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مکہ کے اس بھرے مجمع میں غضب الہی کا یہ اعلان سن کر سناٹا چھا گیا۔ جن مشرکین نے مسلمانوں کو کمزور سمجھا تھا، آج ان پر واضح ہو چکا تھا کہ اب مدینہ کی ریاست بدل چکی ہے۔ لیکن قصہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ ایک طرف مکہ کے مشرکین کے خلاف یہ الٹیمیٹم جاری ہو رہا تھا تو دوسری طرف خود مدینہ کے اندر چھپے ہوئے کچھ ایسے سانپ تھے جو مسلمانوں کی صفوں میں رہ کر اسلام کی جڑیں کاٹ رہے تھے۔ یہ وہ منافقین تھے جن کا پردہ فاش کرنے کے لیے سورہ توبہ میں ایک اور ایسا تاریخی واقعہ درج ہے جسے سن کر آج بھی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ اللہ نے مدینہ کے اندر موجود منافقین کی اس خفیہ عمارت کو گرانے کا حکم کیوں دیا جسے وہ مسجد کہتے تھے؟ اور غزوہ تبوک کے اس تپتے ہوئے سفر میں منافقین نے کیا سازشیں کی؟ آئیے چلتے ہیں اب سچے واقعے کے اگلے باب میں اور دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے اندر اب کیا ہنگامہ برپا ہونے والا تھا۔ معزز دوستو، سورہ توبہ کی روشنی میں جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کو جتنا خطرہ مکہ کے کھلے دشمنوں سے نہیں تھا، اس سے کہیں زیادہ خطرہ مدینہ کے اندر چھپے ہوئے ان منافقین سے تھا جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر پشت میں چھرا گھونپتے تھے۔ 9ویں ہجری کا یہ وہ دور تھا جب ان منافقوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک ایسا ماسٹر پلان بنایا جسے دیکھ کر شیطان بھی شرما جائے۔ انہوں نے مدینہ کے کنارے ایک عالی شان عمارت کھڑی کی اور اسے مسجد کا نام دے دیا۔ بظاہر اللہ کی عبادت کی جگہ تھی، لیکن حقیقت میں یہ مدینہ کی اسلامی ریاست کے خلاف ایک کڑی سازش کا مرکز اور دہشت گردی کا اڈا تھا، جہاں بیٹھ کر وہ روم کی عیسائی سلطنت کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملے کی پلاننگ کر رہے تھے۔
جب یہ عمارت تیار ہو گئی تو منافقین کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے بڑے معصوم بن کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے بیماروں، بوڑھوں اور سردی یا بارش کے دنوں کے لیے یہ مسجد بنائی ہے۔ آپ غزوہ تبوک پر روانہ ہونے سے پہلے بس ایک بار یہاں چلیں اور نماز پڑھا دیں تاکہ ہمیں برکت مل جائے اور اس عمارت کو قانونی حیثیت حاصل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی ہم ایک بڑے عسکری مشن یعنی غزوہ تبوک پر جا رہے ہیں، واپسی پر دیکھا جائے گا۔ منافقین سمجھے کہ وہ اپنی چال میں کامیاب ہو گئے، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ زمین پر چلی جانے والی چالوں کی خبر آسمان والے کو پہلے ہی ہو جاتی ہے۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے سفر میں مدینہ پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی وہ آیات نازل فرمائیں جنہوں نے اس نام نہاد مسجد کا سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے اس عمارت کو مسجد ضرار یعنی نقصان پہنچانے والی مسجد کا نام دیا۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاف حکم دیا کہ آپ اس عمارت میں کبھی کھڑے بھی مت ہوئیے گا، کیونکہ اس کی بنیاد تقوی پر نہیں بلکہ کفر، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے اور سازشوں پر کی گئی ہے۔ حکم الہی ملتے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند جرت مند صحابہ، جن میں حضرت مالک بن دحشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معن بن عدی شامل تھے، انہیں یہ حکم دیا کہ مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اس سازش کے اڈے کو جا کر گرا دو اور اس کو آگ لگا دو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تیزی سے بڑھے اور کفر کی اس خفیہ مرکز کو مٹی میں ملا دیا۔ تاریخ اسلام کا یہ وہ منفرد واقعہ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے اگر نیت صاف نہ ہو تو مسجد جیسی مقدس جگہ بھی اللہ کے ہاں رد کر دی جاتی ہے۔ مسجد ضرار کا یہ واقعہ تو مدینہ کے اندر کی کہانی تھی، لیکن اسی سورہ توبہ کا ایک بہت بڑا حصہ اس تپتے ہوئے اور ہولناک سفر کے گرد گھومتا ہے جسے ہم غزوہ تبوک کہتے ہیں۔ یہ وہ معرکہ تھا جہاں کوئی جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن یہ مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے بڑا امتحانی پیپر تھا۔ کڑکتی ہوئی دھوپ، پکا ہوا پھل، پانی کی شدید کمی اور سامنے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور روم کی فوج۔ اس تپتے ہوئے صحرا میں جہاں مخلص صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، وہیں کچھ ایسے سچے مسلمان بھی تھے جن سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی اور وہ سستی کی وجہ سے اس سفر میں پیچھے رہ گئے۔ ان تین صحابہ اکرام کا قصہ اتنا جذباتی اور رلا دینے والا ہے کہ جب سورہ توبہ میں ان کی معافی کا اعلان ہوا تو پورے مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ تین صحابہ کون تھے؟ انہوں نے 50 دن تک مدینہ میں کس کرب اور بائیکاٹ کا سامنا کیا اور اللہ نے ان کی توبہ کیسے قبول فرمائی؟ آئیے بڑھتے ہیں اگلے واقعے کی طرف اور سب سے جذباتی باب کی طرف۔ 9ویں ہجری کا غزوہ تبوک تاریخ اسلام کا وہ کڑا امتحان تھا جہاں منافقین نے تو گرمی کا بہانہ بنا کر جانے سے انکار کر دیا، جس کا ذکر سورہ توبہ میں تفصیل سے موجود ہے، لیکن مدینہ میں 3 ایسے مخلص اور سچے مسلمان بھی تھے جو منافق نہیں تھے، جن کا ایمان پکا تھا، لیکن وہ صرف سستی اور باغوں میں کھجوروں کی پکی ہوئی فصل کی وجہ سے لشکر کے ساتھ روانہ نہ ہو سکے۔ ان 3 ہستیوں کے نام تھے حضرت کعب بن مالک، حضرت مرہ بن ربی اور حضرت ہلال بن امیہ۔ جب لشکر روانہ ہوا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تو انہیں صرف بوڑھے، معذور یا منافقین ہی نظر آتے، جس پر ان کے دل خون کے آنسو ہوتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے فتح یاب ہو کر واپس مدینہ پہنچے تو منافقین نے آ کر جھوٹے بہانے بنائے اور قسمیں کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا اور ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، لیکن جب حضرت کعب بن مالک کی باری آئی تو انہوں نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ انہوں نے سچ سچ کہہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا، میں صرف سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سچ کی تعریف کی، لیکن فرمایا، اب اٹھ جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ اور پھر مدینہ کی ریاست میں ایک تاریخی حکم جاری ہوا، ان تینوں صحابہ سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ 1-2 دن نہیں، پورے 50 دن تک تمام مسلمانوں نے ان سے بول چال بند کر دی۔ ان کے لیے زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی، حتیٰ کہ ان کی بیویاں بھی ان سے الگ کر دی گئیں۔ یہ ان کے ایمان کا سب سے بڑا کڑا امتحان تھا۔
50 दिन की बेकरारी, आंसू भरी रातों, मुसलसल नदामत और सच्ची तौबा के बाद आखिरकार वो मुबारक सुबह तलू हुई जिसका इन तीनों सहाबा इकराम को बेसब्री से इंतज़ार था। उस दिन आसमान से रहमत का फैसला नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की आयत 117 और 118 नाजिल फरमाई, जिनमें इन तीनों सहाबा की तौबा कबूल होने का ऐलान किया गया। यूं उनकी सच्चाई, सब्र और इखलास का ये वाक़या क़यामत तक कुरान मजीद का हिस्सा बन गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब ज़मीन अपनी तमाम वुस्अतों के बावजूद उन पर तंग हो गई, उनके अपने दिल भी उन पर बोझ बन गए और उन्हें यकीन हो गया कि अल्लाह के सिवा कोई पनाहगाह नहीं, तो अल्लाह ने अपनी रहमत के साथ उनकी तरफ तवज्जो फरमाई और उनकी तौबा कबूल कर ली। बेशक वही तौबा कबूल करने वाला नहायत मेहरबान है। सुबह की नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को ये अजीम खुशखबरी सुनाई तो पूरे मदीना में खुशी की लहर दौड़ गई। हर शख्स चाहता था कि ये मुबारक खबर सबसे पहले उन खुश नसीब सहाबा तक पहुंचाई जाए। रवायात के मुताबिक एक सहाबी घोड़ा दौड़ाते हुए रवाना हुए, जबकि एक दूसरे सहाबी जबले सलाह पर चढ़ गए और बुलंद आवाज से पुकारा, ए काब बिन मालिक, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल फरमा ली। यह आवाज़ सुनते ही हज़रत काब बिन मालिक खुशी से बिख्तियार मस्जिद नबवी की तरफ दौड़ पड़े। जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर खुशी से इस तरह दमक रहा था जैसे 14वीं रात का चाँद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, काब, तुम्हें उस दिन की मुबारक हो जो तुम्हारी पैदाइश के दिन से लेकर आज तक तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। ये सिर्फ 3 अफराद की तौबा की कबूलियत का ऐलान नहीं था, बल्कि पूरी उम्मत के लिए यह अब्दी सबक था कि जो बंदा इखलास के साथ अपनी गलती तस्लीम करे, सच्ची तौबा करे और अल्लाह की तरफ रुजू करे, अल्लाह उसे कभी मायूस नहीं करता। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सूरह तौबा की ये तारीख़ी दास्तान हमें सिखाती है कि कुरान मजीद सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, बल्कि ये पूरा निज़ाम ज़िंदगी है। बिस्मिल्लाह का आगाज़ में ना होना अल्लाह की गैरत और अहद शिकनों के लिए सज़ा का ऐलान था। मस्जिद ज़रार का गिराया जाना मुनाफिकों की चालों का पर्दाफाश था। और इन 3 सहाबा का किस्सा हमें यह बताता है कि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन अगर तौबा सच्ची हो तो अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला और माफ़ करने वाला है। और दोस्तों, जब हम सूरह तौबा के आखिरी हिस्से पर पहुँचते हैं तो यहाँ का मंजरनामा बिल्कुल बदल जाता है। ये कड़क और सख्त सूरत अपने इख्तिताम पर ईमान वालों के लिए एक ऐसी बेपनाह रहमत और बरकत का ख़जाना खोल देती है जिसका अंदाज़ा आम इंसान नहीं लगा सकता। इस सूरत के आखिरी 2 आयात वो कलमात हैं जिन्हें उलमा इकराम और मुहद्दिसीन ने ज़िंदगी की बड़ी मुसीबतों का तोड़ करार दिया है। इन आखिरी आयात में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए तड़प, मोहब्बत और उनकी नरमी का जिक्र फरमाया है कि तुम्हारा तकलीफ़ में पड़ना तुम्हारे रसूल पर शाक गुज़रता है। वो तुम्हारी भलाई के बहुत हरीस हैं और मोमिनों पर नहायत शफ़ीक और मेहरबान हैं। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, अगर ये लोग मुँह फेर लें तो आप फरमा दीजिए कि मुझे अल्लाह ही काफ़ी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। इसी पर मैंने भरोसा किया और वो बड़े अर्श का मालिक है। इस्लामी रवायात में आता है कि जो इंसान सुबह और शाम सिर्फ 7 मरतबा सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात को पढ़ने का मामूल बना ले, अल्लाह ताला उसकी दुनिया और आखिरत की तमाम परेशानियों को अपने ज़िम्मे ले लेता है, चाहे सामने पहाड़ जैसी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, कोई जानी दुश्मन हो या ज़िंदगी का सख्त तरीन माली नुकसान। ये कलिमात इंसान के लिए एक ऐसी लोहे की ढाल बन जाते हैं जिसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। 1400 साल की तारीख गवाह है कि सूरह तौबा का आगाज़ अगर अल्लाह के जलाल और गज़ब से हुआ था तो इसका इख्तिताम अल्लाह की सबसे बड़ी सिफ़त तवक्कुल और अपने रसूल की बेपनाह मोहब्बत पर होता है। यही वो रब्त और तसलसल है जो पूरी सूरत को एक ऐसा अब्दी मौजा बनाता है जिसका कोई दूसरा मतबादल मौजूद नहीं। मक्का की गलियों से शुरू होने वाला ये सफ़र मदीना के फ़ैसलों से होता है। आज हमारे और आपके दिलों पर दस्तक दे रहा है कि हम अपने ईमान को मुनाफ़क़त से पाक करें और अपनी रब की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा पैदा करें जो 1400 साल पहले सहाबा कराम का असासा था। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें कुरान समझने और इस पर अमल करने, सच्ची तौबा करने, हर किस्म के नफाक से महफूज रहने और अपने अहद व पैमा को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।